बीकॉम फाइनल ईयर के तलबा की खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम पेश खिदमत है। आज इस नशिस्त में बीकॉम फाइनल ईयर के तलबा को इनके कैरियर से मुतालिक कुछ बातें बताई जाएंगी जो उनके मुस्तकबिल के लिए मशअल राह साबित होंगी। हर शख्स की ज़िंदगी का एक मकसद होता है और ज़िंदगी का मकसद उस वक्त अमली शक्ल इख्तियार करता है जब वो इल्मी मैदान में कदम रखता है। इसी तरह आपने अव्वल जमात से लेकर बीकॉम फाइनल ईयर तक मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए यहाँ तक आ चुके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक सवाल या निशान आपके सामने है। हम इस कैरियर गाइडेंस लेक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक तो ये कि भाई बीकॉम के बाद क्या किया जाए, और दूसरा इनकी बीकॉम पढ़ने के बाद आप आगे तालीम हासिल करें या ना करें, आपके लिए रोज़गार के क्या मौके हासिल होंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखेंगे कि बीकॉम पास करने के बाद आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो इस बात का फैसला कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आमतौर पर बच्चे जो दो शोबे मुंतखब करते हैं उनमें एमकॉम और एमबीए उमूमी हैसियत रखते हैं। एमकॉम इनका फितरी इंतखाब है क्योंकि बीकॉम के बाद एमकॉम करना हर एक का अपना निशाना होता है। इसी तरह अगर कोई कारोबारी इंसराम में अगर दिलचस्पी रखता हो तो एमबीए की तरफ गामजन होगा। तो इस तरह हर एक की अपनी दिलचस्पी होती है और वो दिलचस्पी उस तालिब इल्म को अपने मैदान में आगे बढ़ाती है। तो ये देखें कि क्या बीकॉम के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आगे तालीम हासिल करना ही मकसद हो, ऐसा तो नहीं है। आप अपने लिए रोजगार तलाश कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई बीकॉम करने के बाद अपनी तालीमी सफ़र को नहीं रोकना चाहिए बल्कि इसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि आज का दौर मसाबकती दौर है और ऐसा मसाबकती दौर है कि ये इसे जो है कट थ्रॉट कंपटीशन कहा जाता है। ऐसे में अगर आप बीकॉम करके अगर खाली छोड़ देते हैं, एमकॉम नहीं करते, मास्टर डिग्री हासिल नहीं करते, तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए एमकॉम और एमबीए आपके सामने दो कोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। जैसे कि एमकॉम सिर्फ एमकॉम ही नहीं है बल्कि एमकॉम में जो है मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं जो इख्तियारी मज़ामीन कहलाते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो यह है कि आप एमकॉम कर लेंगे। एमकॉम में जो है आमतौर पर जो है जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं और तकरीबन 4-5 सब्जेक्ट्स जैसे कि एचआरएम है, एडवांस अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है और बहुत सारी जो है कास्ट अकाउंटिंग ले लीजिए आप इसको, इसमें बहुत सारी हैं। लेकिन जो इख्तियारी मजमून आपको लेना होगा वो कई हो सकते हैं और ये कई कॉलेज में जो है अवेलेबल हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल MFC, मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के और कई जो है एमकॉम में जो है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। उन ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जो है अपने मास्टर डिग्री के सफर को आप जारी रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप कारपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप एमबीए कर सकते हैं। तो यहाँ एमबीए और एमकॉम करने के लिए चाहे वो किसी शोबे में हो, आपको जो है एक एंट्रेंस लिखना पड़ता है। वो एंट्रेंस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुनक़िद करती हैं। जहाँ तक यहाँ तेलंगाना का ताल्लुक़ है, यहाँ तेलंगाना की सतह पर तकरीबन जो है 8-9 यूनिवर्सिटीज़
جو اس ریاست میں موجود ہیں وہ مشترکہ طور پر جو ہے انٹرنس منعقد کرتی ہیں. اس انٹرنس کی تاریخ ابھی آنی باقی ہے اور آنے کے بعد جو ہے آپ اس کے لیے اپلائی کریں. اپلائی کرنے کے بعد جو ہے انٹرنس میں اگر آپ میرٹ میں آ جاتے ہیں تو مختلف کالجز کے لیے جو ہے آپ درخواست دینی پڑتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ ایسے کالج کا انتخاب کریں جہاں پر فیکلٹی اچھی ہو، جہاں پر آپ کا گروتھ ہوتا ہو، آپ کی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہو. اگر آپ کی صلاحیتوں کی نشوونما نہیں ہوتی ہے تو کالج اور وہ فیکلٹی آپ کے لیے سودمند نہیں ہو. تو اس لیے حتی المقدور کوشش کیجئے کہ جیسا ہی آپ انٹرنس کامیاب ہو جائیں ایک اچھے کالج کا انتخاب کیجئے جہاں پر جو ہے آپ کی شخصیت جو ہے نکھر جائے. اس سلسلے میں اور ایک سینٹرل یونیورسٹیز بھی ہیں یہاں پر، اور خصوصی طور پر جو ہے اردو ذریعہ تعلیم کے لیے مانو یعنی کہ مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی جو ہے یہاں پر حیدرآباد میں موجود ہے، جہاں آپ ایم.کام میں داخلہ بغیر کسی انٹرنس کے لے سکتے ہیں. اسی طرح اس یونیورسٹی میں ایم بی اے بھی موجود ہے، لیکن ایم بی اے کے لیے جو ہے آپ کو انٹرنس لکھنا پڑے گا. تو اس طرح آپ اردو ذریعے تعلیم اختیار کر سکتے ہیں صرف اسی یونیورسٹی میں. لیکن جہاں تک دیگر یونیورسٹیز کا تعلق ہے وہاں پر ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا، اس بات کا خیال رکھیں. جہاں اب فرض کریں کہ اگر آپ جو ہے مانو کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کالج میں جناب سید حسیب الرحمان ہیں جو آپ کی جو ہے بہت اچھی طریقے سے جو ہے ہمت افزائی کریں گے اور اپلائی کرنے کے لیے جو ہے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے وہ آپ کی مدد کریں گے. اسی طرح دیگر یونیورسٹیز جیسے عثمان یونیورسٹی، کاکتیہ یونیورسٹی ہے، ستوانہ یونیورسٹی ہے، یہ ساری یونیورسٹیز کے لیے بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو وہ جو ہے مشترکہ انٹرنس کے لیے آپ اپلائی کریں، رجسٹریشن کروائیں. پھر جو ہے انٹرنس لکھنے کے بعد پھر میرٹ میں آنے کے بعد جو ہے ایک اچھے کالج کا انتخاب کر کے آپ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر مانو کو چھوڑ کر، مولانا آزاد یونیورسٹی کو چھوڑ کر اگر دیگر یونیورسٹیز سے جو ہے آپ کرنا چاہتے ہو تو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے بھی جو ہے ایم بی اے کر سکتے ہیں آپ، جس کے انٹرنس کی تاریخ آ چکی ہے. اگر آپ سینٹرل یونیورسٹی سے کرنا چاہتے ہیں ایچ سی یو سے تو جو ہے آپ جناب سید حسیب الرحمان صاحب سے جو ہے آپ ربط پیدا کریں، وہ جو ہے اپلائی کر دیں گے اس کے لیے. وہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے، وہاں بھی بہترین کورس ہے. اسی طرح ریاستی یونیورسٹیز میں بھی ایم بی اے ہے لیکن ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا، اس بات کا خیال رکھیں. اب یہاں ایم کام اور ایم بی اے کرنے کے بعد کیا کریں، سوال ہے. اب یہاں اس سلسلے میں آپ کو ایک عملی یعنی کہ پریکٹیکل کینڈیڈیٹ کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا. یہ پریکٹیکل اس معلوم ہے کہ جب آدمی جو ہے گریجویشن کر لیتا ہے تو وہ جو ہے را گریجویٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ گریجویشن کے جو متخاضی مضامین ہوتے ہیں ان مضامین کو جو ہے آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو مسابقتی میدان ہے، مسابقتی میدان سے جو ہے آپ کا ٹچ نہیں ہوتا، آپ اس کے ٹچ میں نہیں ہوتے. تو لہذا کئی مسابقتی مضامین یعنی امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف ادارے ہیں اس سلسلے میں، جیسا کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن، ریلوے سروس کمیشن، اسٹاف سلیکشن کمیشن، یو پی پی ایس سی اور بینکنگ، یہ سارے جو ہے ادارے ہیں جو آپ کے لیے مسابقتی امتحانات منعقد کرتے ہیں. یہ امتحانات آپ کو ایک معمولی جونیئر آفیسر سے لے کر آپ جو ہے ڈپٹی کلکٹر تک جو ہے آپ اپیئر ہو سکتے ہیں. یہ جو ہے جائیدادیں جو ہے آپ کے لیے کھلی ہوئی رہیں گی. لیکن آپ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پاس کرتے ہی جو ہے ان امتحانات کو جو ہے لکھیں گے. تو یہاں پر لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اخبار پڑھتے رہیں، وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف ادارے اشتہارات دیتے ہیں اور جن جائیدادوں کی ضرورت ہوتی ہے ان جائیدادوں کو اس اشتہار میں جو ہے لکھ دیا جاتا ہے اور نمبر آف ویکنسیز جو ہے لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے امتحان کی ساخت یعنی کہ پرچے کی ساخت کیسی ہوگی
اس کا سلیبس کیا ہوگا، نصاب کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو یہاں سلیبس حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے اس سلیبس کے مطابق آپ کو کڑی محنت کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ محنت بہت سنجیدگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ جو مسابقتی امتحانات ہیں، جنرل انگلش اور نیومیریکل ایبیلٹی، ریزننگ ٹیسٹ اور ہسٹری آف تلنگانہ اور دیگر جو مضامین ہیں، ان مضامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلیبس مدون کیا جاتا ہے اور اس نصاب کے مطابق آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ تیاری جس طرح سے آپ نے بی کام کے امتحان کی تیاری کی ہے یا ایم کام کے امتحان کی تیاری کی ویسی نہیں ہوتی، بلکہ بہت جو ہے سیریس جو ہے اس کے اندر محنت کرنا پڑتا ہے۔ یہ تیاری مسابقتی امتحان کے لیے جو تیاری ہوتی ہے، وہ تیاری انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے اور پھر ادارہ جاتی کوچنگ کے ذریعے بھی جو ہے ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مختلف مضامین کی کتابیں موجود ہیں اور اس پر جو ہے آپ پر جو ہے اتنا بھروسہ ہے کہ آپ اپنے طور پر جو ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں، تو آپ انفرادی طور پر گھر پر ہی تیاری کیجیے، یا پھر مزید ایک اچھے جو ہے ادارے کی ضرورت ہو جہاں جو ہے فیکلٹی اچھی ہو اور مسابقتی امتحانات کے لیے جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے تیار کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے ان اداروں کو جوائن کریں اور اچھی طریقے سے جو ہے آپ کوچنگ لیں۔ وہاں پر جو ہے مٹیریل بھی جو ہے آپ کو دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے عملی طور پر جو ہے مشق کرائی جاتی ہے۔ مختلف جو ہے امتحانات رکھے جاتے ہیں، ٹیسٹ رکھے جاتے ہیں، ان ٹیسٹ میں جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے امتحان کی مشق کروائی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے ان مسابقتی امتحانات کی تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے جس سہل انداز سے جو ہے آپ کو اس کی تیاری کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ تیاری یوں ہی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سخت محنت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اس سخت محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سخت محنت کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں تو جو ہے اس مسابقتی امتحان میں آپ کوالیفائی نہیں ہوں گے۔ ان مسابقتی امتحانات کی سب سے بہترین خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرٹ میں آتے ہیں، آپ ٹاپ کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے ایک خرچ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو جو ہے مفت میں جو ہے آپ ڈپٹی کلکٹر تک بن سکتے ہیں۔ تو یہاں عام طور پر جو بچوں کی نفسیات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسا ہی مسابقتی امتحان کا اشتہار آ جاتا ہے، تمام جو ہے اس کے لیے جو ہے اپلائی کرتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد جیسا ہی اس مسابقتی امتحانات کی درخواستوں کی آخری تاریخ ختم ہو جاتی ہے، اس کے دوسرے دن ہی اخبارات میں تفصیل آ جاتی ہے کہ 5 لاکھ درخواستیں آئی ہیں۔ مخصوص کیٹیگری کے لیے، مخصوص جائیداد کے لیے 5 لاکھ درخواستیں آئی ہیں۔ اب یہ جو امیدوار ہوتا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، وہ ایک دم جو ہے پست ہمت ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ 5 لاکھ امیدوار اگر ہوں تو اپنی کامیابی کے امکانات کو محوم دیکھتا ہے۔ میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ 5 لاکھ طلبہ سنجیدہ طلبہ نہیں ہوتے، معاف کیجیے گا۔ یہ یوں ہی جو ہے درخواست داخل کر دیتے ہیں، لیکن جس انداز سے، جس سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے مسابقتی امتحانات کے لیے، وہ محنت ان سے نہیں ہوتی، صرف محض اپیئر ہو جاتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں 5 لاکھ کے من جملہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف 5000 طلبہ میں ہی مسابقت ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر مسابقت 5 لاکھ سے سکڑ کر 5000 ہو گئی ہے۔ اب یہ 5000 میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ اب یہ 5000 میں سے جو ہے آپ کو 400 یا 500 جائیدادوں کے مطابق جو ہے آپ کا سلیکشن ہوگا۔ تو لہٰذا مسابقت کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا۔ امیدوار اگر زیادہ ہوں تو مسابقت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے،
ایسا نہیں سمجھا جا سکتا. کیوں کہ سنجیدہ طلبہ بہت کم ہوتے ہیں. جس انداز سے مسابقتی امتحان کی تیاری کرنی چاہیے اس انداز سے نہیں کرتے. کوچنگ لینی چاہیے، کوچنگ نہیں لیتے. گھر پر محنت کرنا چاہیے، گھر پر محنت نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے سامنے ہوتی ہیں. تو اب آپ کو اگر فرض کریں کہ اگر آپ اس مسابقتی امتحان کا ایک بہترین حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ ایک کامیاب امیدوار کی صورت میں آپ اگر ابھرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر طور پر تیار کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیاری کس قسم کی ہو، کیسی ہو. اس تیاری کے لیے جیسے کہ اب آپ فرض کریں کہ آپ گریجویٹ ہیں، بی کام جو ہے پاس کر چکے ہیں یا پھر ایم کام جو ہے پاس کر چکے ہیں، اور آپ جو ہے مسابقتی امتحانات کے لیے درخواست دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر فرض کیجئے کہ اس اثنا میں اگر کوئی مسابقتی اشتہار نہیں آتا ہے، چاہے وہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن ہو، ریلوے سروس کمیشن ہو، اسٹاف سلیکشن کمیشن ہو، یا یو پی ایس سی ہو، یا بینکنگ ہو، یا کوئی اور دیگر شعبہ جات ہوں، اگر وہ امتحان منعقد نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ امتحان پاس کرنے کے ساتھ ہی کسی ادارے میں جوائن کر کے مسلسل جو ہے 6 تا 8 گھنٹے مسلسل جو ہے اس سمت میں اس نصاب پر جو ہے کماحقہ طور پر جو ہے آپ کو دسترس حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. یا 8-10 فرض کریں کہ بھئی 8-10 دن کی تیاری میں جو ہے کوئی بھی جو ہے کوئی مسابقتی امتحان کریک نہیں کر سکتا. اس کے لیے کم از کم 2 سال تو ضروری ہوتے ہیں. آپ بی کام کر لیے، آپ ایم کام کر رہے ہیں، آپ ایم کام کرتے ہوئے یونیورسٹی کے جو کیمپس میں رہتے ہیں وہاں پر مسابقتی امتحانات کی جو کتابیں اویلیبل ہیں ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سٹی میں ہیں وہاں پر جو ہے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرانے والے جو ہے بہترین ادارے موجود ہیں، ان اداروں میں جو ہے آپ شرکت کر کے وہاں پر جو ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ تیاری کا جو مرحلہ ہے یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت سخت جو ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کٹ تھراٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، گلا کاٹ جو ہے مسابقت ہوتی ہے. کوئی یہاں پر جو ہے کسی کے ساتھ مروت نہیں برتتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں جو ہے منتخب کروانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سلیکشن کی فہرست میں دیکھنا چاہتا ہے. ایسی صورت میں آپ اگر ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ اگر امتحان میں شریک ہوتے ہوں تو کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں. تو اس طرح کم سے کم 1-2 سال اس مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے جو ہے صرف کرنا ضروری ہے. اگر آپ 2 سال نہیں لگا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آپ اس امتحان کو کریک نہیں کر سکتے، اس امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس طرح جو ہے یہ سخت محنت کے ذریعے جو ہے یہ کامیابیاں حاصل کی جاتی ہیں. آپ ان امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں جو مشقتیں ہوتی ہیں، جو تیاری صحیح سمت میں جو ہے تیاری کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے مختلف مسابقتی میگزینز ہوتے ہیں، جیسے کہ کمپٹیشن سکسیس ریویو، پرتیوگیتا درپن، بینکنگ سروس کمیشن. یہ سارے بہت ساری چیزیں آپ جو ہے اگر آپ لائبریری میں چلے جائیں تو یہ جو ہے میگزینس جو ہے آپ کو اویلیبل ہوں گے. اب مثال کے طور پر جو ہے کمپٹیشن سکسیس ریویو لے لیجیے، آپ پرتیوگیتا درپن لے لیجیے. آپ یہ جو میگزینس ہیں ان میگزینس میں جو ہے آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس اور مختلف جو ہے ریاستی سطح پر منعقد ہونے والے جو مسابقتی امتحانات ہیں، ان امتحانات میں پاس ہونے کے بعد ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں، ان میگزینس میں جو ہے چھپتے ہیں. ان انٹرویوز کو پڑھیے، آپ ان کے خیالات کو دیکھیے کہ کب سے جو ہے انہوں نے جو ہے مسابقتی امتحان کی تیاری کی اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی. یہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھیے کہ مسابقتی امتحان کامیاب کرنے کے لیے آپ کو تونگر ہونا کوئی ضروری نہیں. ذہانت کسی کی جاگیر نہیں ہے. آپ ذہین ہو سکتے ہیں. غربت ترقی میں حائل نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. غربت آدمی کو اونچا اٹھاتی ہے، یاد رکھیں اس بات کو.
تو اس لیے جہاں تک آپ کے جو وسائل ہیں ان وسائل کا بھرپور استعمال کیجیے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ جو ہے اچھے ادارے میں جو ہے کوچنگ حاصل نہیں کر سکتے, لائبریریز کو جائیے. آپ لائبریریز میں بہت اچھی اچھی کتابیں جو ہیں موجود ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کی لائبریری ہو یا پھر جو ہے ہماری ضلعی سطح پر سینٹرل لائبریری ہو یا پھر جو ہے ریجنل لائبریری ہو. وہاں پر کئی ایک آپ کو جو ہے انگریزی میں اچھی اچھی کتابیں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں, چاہے کسی میدان کی ہوں. آپ وہاں چلے جائیں, دن تمام بیٹھیے وہاں پر, اس کے لیے آپ تیاری کریں. تو اس کے لیے پیسے کا ہونا, سرمایہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اگر ان میگزینز میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, اگر آپ ان کے انٹرویوز کو پڑھیں گے یا پھر فیس بک پر بھی جو ہے ان کے انٹرویوز آتے ہیں, یوٹیوب پر بھی جو ہے ان کے انٹرویوز جو ہے آتے ہیں, اگر ان انٹرویوز کو آپ سنیں گے یا پھر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا جو پس منظر ہے وہ غربت بھرا پس منظر ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں سناؤں کہ میں بھی جو ہے اس واقعے کو جو ہے کمپٹیشن سکسیس ریویو میں پڑھا کہ یو پی ایس سی یعنی کہ سول سروسز کا ایگزام, یعنی سول سروسز کا ایگزام پاس کرنے کے بعد میں جو ہے کلکٹر بنتا ہے آدمی, آئی اے ایس بنتا ہے, تو وہ ضلع کا جو ہے سربراہ ہوتا ہے, یا پھر آئی پی ایس بنتا ہے, یا پھر جو ہے آئی ایف ایس بن کر جو ہے مختلف خلیجی ممالک میں یا پھر جو ہے یورپی ممالک میں جو ہے سفارتی آفس میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو یو پی ایس سی سول سروسز کا امتحانات کا جو ہے رزلٹ آؤٹ ہوا, تو اس میں جو ہے دو لڑکیاں جو جھکی جھوپڑی میں رہتی ہیں, بامبے کی سلم ایریاز میں رہتی ہیں, ان کا جو ہے انتخاب ہوا. اب وہ جو رپورٹر ہے ان کے انٹرویو کے لیے جب ان کو تلاش کرتے ہوئے اس سلم ایریاز میں گیا تو بالکل ایک معمولی سی جھوپڑی ہے. اس معمولی سی جھوپڑی میں یہ دو بہنیں چاول اپنے سوپ میں جو ہے چاول لے کے کنکر چن رہی ہیں. آپ اندازہ لگائی ان کی جو ہے اسٹینڈرڈ آف لائف کا جو ہے آپ اندازہ لگائی کہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہے. لیکن انہوں نے اپنے عزم کو بتایا کہ غربت عزم کے آگے ہیچ ہے. غربت ترقی کے لیے جو ہے حائل نہیں ہے, ترقی کے راستے میں غربت حائل نہیں ہے, یا پھر ذہانت تمنگر کا سرمایہ ہے, ایسا بھی نہیں ہے. لہذا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ وہاں پر جا کر جو ہے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے سول سروسز میں کامیاب ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, امتحان دیا ضرور ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رزلٹ آؤٹ ہوا ہے. تو تب جو ہے اس رپورٹر نے جو ہے ان کو مبارکباد دی اور اطلاع دی کہ آپ نے جو ہے سول سروسز کا امتحان اچھے نشانات سے کامیاب کر لیا ہے اور آپ ٹریننگ کے لیے تیاری کریں. تو اس طرح سے دیکھیں آپ کہ غربت کبھی بھی کسی کی بھی ترقی میں حائل نہیں ہوتی. لہٰذا آپ اعتماد رکھیے, پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے مسابقتی امتحان کی تیاری کیجیے. اس تیاری کے ذریعے آپ جو ہے ایک بہترین جو ہے عہدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ بھئی کیا سرکاری نوکری حاصل کرنا جو ہے ہمارا مقصد حیات ہو؟ ایسا بھی نہیں. یہ میں آپ کو صرف ایک آپ کے جو ہے کیریئر کا ایک رخ بتایا ہوں میں نے. تو اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ آزادانہ طور پر کاروبار کرنا چاہتے ہوں, آزادانہ طور پر جو ہے ایک بہترین جو ہے کاروبار سنبھالنا چاہتے ہوں, تو اس کے لیے بھی آپ کئی جو ہے میدان ہیں, کاروباری میدان ہیں. ان کاروباری میدان میں اگر آپ کے پاس سرمایہ ہو یا پھر جو ہے آپ ایک بہترین اور کامیاب انٹرپرینور بننا چاہتے ہوں, تو بینکس جو ہے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. آپ بینک سے جو ہے لون لے کر آپ جو ہے ایک کامیاب انٹرپرینور بن سکتے ہیں, ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو عموماً میں ہمیشہ جو ہے ہمارے طلباء سے جو ہے مخاطب کرتے ہوئے یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھو
कामयाब ताजिर अगर होना है तो बुजुर्गों ने जो है एक कौल जो है हमेशा जो है वो दोहराते रहते हैं बुजुर्ग हमारे, कि अगर आप जो है ताजिर कामयाब तो मिट्टी को सोने के भाव में बेचो, मिट्टी को सोने के भाव में बेचा जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि आप जिस प्रोडक्ट को आप जो है फरोख्त कर रहे हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन चर जुबानी का इस्तेमाल करते हुए, इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आप उसकी मार्केटिंग करें। अब मार्केटिंग क्या है? आमतौर पर लोग समझते हैं कि मार्केटिंग बेचना है, कि आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट तैयार करें या फिर जो है आप खरीदें, लेकिन बेचना तो आप ही को है। तो बेचना कैसा है? क्या खाली जो है आप शोरूम में जो है चीजों को सजा देकर जो है आप बैठे रहें, ग्राहक आए और ले लें? ऐसा तो नहीं होगा। जब तक कि आप उन अशिया को, जिन अशिया का कारोबार आप कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज, उनके फीचर्स अगर ग्राहक के सामने ना आए, ग्राहक खरीदी के लिए तैयार नहीं होगा। तो उसके जो फीचर्स होंगे, उस प्रोडक्ट के जो खुसूसियत होंगे, आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। लिहाजा आप प्रोडक्ट की जो है खुसूसियात को बयान कीजिए और ऐसे बयान कीजिए कि ग्राहक आपकी गुफ्तगू से कन्विंस हो जाए, आपका हमराय बन जाए और उस शय को लेने के लिए तैयार हो जाए। ये कामयाब है, कामयाब ताजिर की जो है एक अलामत है। आप समझते हैं मार्केटिंग बहुत आसान है। मार्केटिंग जितना मुश्किल जो है पेशा है, आप उसको अंदाजा उसी वक्त करेंगे जबकि आप जो है अमली मैदान में जो है आप किसी दुकान के मालिक होंगे। तो यहाँ इस बात को जहन में रखा जाए कि फिर आपके जहन में और एक सवाल भी आ सकता है मुख्तसर, कि वो ये कि भाई एक कामयाब जो है सेल्समैन कैसे बना जाए, क्या उसके लिए ट्रेनिंग ली जाए? तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली टीवी पर आने वाले एड्स पर गौर कीजिए कि किस तरह से मुख्तलिफ कंपनियां अपने प्रोडक्ट की निकासी के लिए, मार्केटिंग के लिए अपनी अशिया की खुसूसियात किस अंदाज से पेश कर रही हैं, किन डायलॉग के ज़रिए जो उनको पेश कर रही हैं। बस आप उसकी नकल कीजिए। आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश कीजिए, आपके ग्राहक बन जाएंगे, आप एक बेहतरीन ताजिर के रूप में जो है मार्केट में उभरेंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है सलाहियतों का इम्तिहान होता है। आप बासलाहियत हैं तो आप बेहतरीन ताजिर बन सकते हैं, बेहतरीन जो है बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप एक कामयाब बिजनेसमैन ही दौलत कमा सकता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जिसे कहा जाता है, आप एमकॉम में पढ़ेंगे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैं समझता हूँ कि इस साल जो है बीकॉम फाइनल ईयर में भी शायद जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, तो इब्तिदाई इंट्रोडक्टरी चैप्टर में जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जो है आपको बेहतरीन एक नोट जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए आप उसको। उसके बाद जो है आप मार्केटिंग के मैदान में आइए और ये मार्केटिंग का मैदान आपके लिए जो है आपकी राह